अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर से रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे, और अल्लाह ताला अपना साया हम सब पे रखे, अपनी नज़र करम हम सब पे रखे, और अपनी नज़र करम के तुफैल हम सब को गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज आपसे मैं कुछ बात करने जा रही हूँ कि तफसीर क्यों ज़रूरी है। तफसीर जो हम पढ़ रहे हैं इस ज़रूरी क्यों है, और अगर आप किसी को कहें कि तफसीर पढ़ें तो आप उनको कैसे आप उनको समझाएंगे कि तफसीर पढ़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए, एक छोटी सी बात है कि हम छोटे से थे तो हम पढ़ते हैं कि कुरान पाक इंसान की हिदायत के लिए नाजिल किया गया है, इंसान की रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया है, इंसान की गाइडेंस के लिए नाजिल किया गया है। तो हम उससे रहनुमाई कब लेंगे? हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और हम रहनुमाई नहीं लेते। हम रहनुमाई तो तब लेंगे ना जब हमें उसकी समझ होगी, और समझ तब होगी जब हम तफसीर पढ़ेंगे। सिर्फ तर्जुमा पढ़ने से तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये क्या बात हो रही है। तो जब तक हम उसकी तशरीह नहीं पढ़ेंगे तो हमें उसकी समझ कैसे आएगी? हम कैसे उससे रहनुमाई लेंगे? कैसे हम अपनी ज़िंदगियाँ उसके मुताबिक गुजारेंगे जब हमें पता ही नहीं है कि कुरान पाक में क्या हुक्म है। छोटी सी मिसाल दे देते हैं आपको कि जैसे कि रोज़ा है, वो कौन से बंदे छोड़ सकते हैं? अगर रोज़ा छोड़ेंगे तो उसका कफ़ारा क्या है? कसम किसकी उठानी है, किसकी नहीं उठानी? कसम तोड़ेंगे तो कफ़ारा क्या होगा? इसके अलावा कत्ल के मसाइल हैं, निकाह के मसाइल हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हमारी डेली लाइफ में हमारे साथ अटैच हैं। ये तो रोज़ हमारा वास्ता पड़ता है इनके साथ। लेकिन हमें नहीं पता कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इन चीज़ों के बारे में क्या अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने ये किताब जो नाज़िल फरमाई, ये नाज़िल ही इंसान की हिदायत के लिए फरमाई गई है। और हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हैं कि इतने हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एक किताब की तफसीर पढ़ लें। अगरचे इसमें आपको टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट आपका 2 साल लग जाएंगे, लेकिन देखें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़िंदगी अता की है, और फरमाया गया है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। तो ये तो हमारी ज़िंदगी के सिर्फ 2 साल हैं। क्या हम अपनी ज़िंदगी के 2 साल अपने अल्लाह के लिए नहीं वक्त कर सकते? अपने अल्लाह के लिए हम नहीं टाइम निकाल सकते कि ये 2 साल में हमने 2 साल भी नहीं, उसमें से भी सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा हमने निकालना है, और हमने ये चीज़ें याद करनी है, ये चीज़ें हमने सीखनी है, ताकि आने वाली ज़िंदगी में हमें किसी से पूछने की नौबत ना आए, बल्कि हम बताने के काबिल हों। आज हम पढ़े लिखे जाहिल हैं। पढ़े लिखे जाहिल से क्या मुराद है कि हमारे पास डिग्रियां हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये जो मसाइल मैंने आगे भी आपको बताए कि कुरान पाक में इनके बारे में क्या इरशाद है। अब हमसे कोई पूछ बैठे तो हमारे लिए शर्म की बात है ना, कि हमारे पास डिग्री होते हुए भी हमें इस चीज़ के बारे में आगाही नहीं है, या हमने इस चीज़ को सीखने की कोशिश ही नहीं की। अब एक मेरे पास चंद वो ऐसे आए केसेस आए कि उसमें बच्चों ने मुझसे कहा कि टीचर, वो फला है, मेरे कोई कज़न या दोस्त हैं, तो उन्होंने लड़के लड़के उन्होंने निकाह कर लिया है, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के ना निकाह कर लिया है। घर वालों को भी नहीं पता, ना किसी और को पता है। सिर्फ लड़के लड़की ने आपस में वो डिसाइड कर लिया कि हम अल्लाह और रसूल को हाजिर नाजिर रख के, तो तुम मुझे कबूल करो, मैं तुम्हें कबूल करती हूँ, तो ये हमारा निकाह हो गया, तो हम निकाह कर लेते हैं। अब ये देखें, इस्लाम, ये तो इस्लाम को अपने मुताबिक डालने वाली बात होगी कि हमने इस्लाम को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक डाल लिया। निकाह करना है तो अल्लाह और रसूल ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक करें ना। निकाह ऐसे तो नहीं हो जाता। निकाह के लिए तो 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। तो जब तक दो गवाह ही नहीं है, निकाह तो हो ही नहीं सकता। और ये अल्लाह और उसके रसूल का ही हुक्म है। आप अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाजिर रख के निकाह कर रहे हैं। वो निकाह कैसा हुआ जब निकाह की शराइत ही नहीं पूरी हुई? तो निकाह कैसे होगा? अब गलती बच्चों की भी है कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में एटलीस्ट किसी से पूछ तो लें, थोड़ा सा सर्च तो कर लें। लेकिन
بچوں کی بھی غلطی ہے لیکن کچھ والدین کی بھی ہیں کہ والدین کو چاہیے نا کہ اپنے بچوں کو جہاں قرآن پاک پڑھنا سکھا رہے ہیں وہاں قرآن پاک سمجھنا بھی سکھائیں، تاکہ وہ ایسی غلطیاں نہ کریں، تاکہ وہ اپنے پاس سے اپنے مطابق دین کو ایجاد نہ کریں بلکہ دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں۔ جب والدین اس چیز پہ فوکس نہیں کر رہے تو پھر بچوں نے تو اپنے مطابق ہی دین کو ڈال لینا ہے۔ جب والدین یہ سمجھیں گے کہ قرآن پاک کی تفسیر کو بھی چھوڑ دو، بھی اسکول کا کام کرو، تمہارے لیے یہ بوجھ ہے، یہ برڈن ہو جائے گا، تمہارے اوپر زیادہ کام ہو جائے گا، تو پھر بچوں نے تو دین کو اپنے مطابق ڈال لینا ہے کہ جیسے ان کو آسانی لگے کہ انہوں نے ویسے کر لینا ہے۔ لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں نا، ہمارے جو والدین ہیں، ان کے زمانے میں تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھا کہ کئی گھنٹوں تک سفر کر کے، پیدل سفر کر کے جانا پڑتا تھا اور پھر وہ ایجوکیشن حاصل کرتے تھے، لیکن آج کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ شاید آپ کے والدین کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ یہ تفسیر کتنی ضرورت ہے، تو اگر کتنی ضروری ہے تو آپ ان کو یہ چیز سمجھائیں۔ آپ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو چن لیا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پہ اتنا فضل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے کی توفیق دی ہے، تو پھر آپ نے کم از کم اتنی ضرور کوشش کرنی ہے کہ کم از کم زیادہ نہیں تو کوئی ایک بندہ آپ کے طفیل یہ سبق ضرور سیکھے، یہ تفسیر ضرور پڑھے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس ایک بندے کے طفیل ہی آپ کے سارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہماری جو غلطیاں ان کو معاف فرما دے۔ کسی ایک بندے کے طفیل، کسی ایک بندے کی آمین سے ہم سب کے گناہ بخشے جائیں۔ تو آپ جو پڑھ رہے ہیں حدیث پاک میں کہ نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، پھر بھی اگر کوئی نہیں نہ مان رہا تو آپ نے چھوڑ دینا ہے، لیکن نیکی کا حکم دینا آپ کا فرض ہے، آپ نیکی کا حکم تو دیں۔ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، کم از کم آپ اس کو تھوڑا سا گائیڈ تو کریں، تھوڑا سا ان کو سمجھائیں تو صحیح کہ یہ تفسیر ہے کیا اور یہ ضروری کیوں ہے۔ آج کے میرا لیکچر ریکارڈ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ جو بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں جتنے بچے میرے پاس پڑھ رہے ہیں نا، یہ آگے کسی کو بھی سمجھائیں، یہ آگے کسی کو بھی پڑھائیں، کسی کو بھی جو خود اس راہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راستے پہ لایا نا، تو آپ کے طفیل کوئی اور بھی اس راہ پہ آئے۔ تو خوشی ہوتی ہے جب مجھے کوئی بچہ کہتا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ مجھے کہتی ہیں کہ فلاں بچی بھی پڑھنا چاہ رہی ہیں، آپ اس کو بھی ساتھ پڑھائیں، تو خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے تو انہوں نے کسی کو بھی آگے اس راستے پر لایا ہے۔ اور آج کا جو آپ کو سمجھانے کا بھی بات یہی تھی کہ آپ اگر کسی کو سمجھائیں تو کس طرح سمجھائیں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی بات تو ہونا کسی کو سمجھانے کے لیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ کیوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ میں نے آپ کو صرف چند اگزامپلس دی ہیں کہ دیکھیں کہ نکاح کر رہے ہیں، اسی طرح پتہ ہی نہیں ہے ہم، اسی لیے جو جمعے کا دن شرعی مسائل پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم بیسک پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ہم آگے جاتے جائیں گے اور یہ مسائل بھی ہم ڈسکس کریں گے، نکاح کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں اور باقی سب کچھ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھیں گے۔ لیکن سمجھانے کی بات یہ تھی کہ اگر والدین بچوں کے لیے نہیں سوچیں گے تو اور کون سوچے گا؟ تو اگر آپ کے والدین کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہے تو آپ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ یہ چیز ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ دنیا تو ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے، کس نے یہاں پر رہنا ہے؟ کسی نے بھی نہیں رہنا۔ اگر ہمارے باؤ اجداد ہمارے بڑے میں نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے؟ چند سال کی زندگی ہے، ہمارے اگر 20-22 سال پیچھے گزر گئے ہیں تو آگے والے بھی 20-22 سال گزر جائیں گے۔ وقت کبھی بھی نہیں رکتا، کبھی بھی نہیں تھمتا۔ آخر میں انسان کے لیے کیا رہتی ہے؟ صرف حسرت رہتی ہے کہ کاش میں یہ کام کر لیتے، کاش ہم یہ کام کر لیتے۔ اس کاش سے بہتر ہے نا کہ آج اپنے آپ ٹائم سے، اپنے وقت سے، اپنی روٹین سے 1 گھنٹہ نکال لیں، صرف 1 گھنٹہ نکال لیں۔ آپ تھوڑا تھوڑا وقت نکال لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے گا۔ اور میں تو کہتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے لوگوں میں سے چنا یہ سمجھنے کے لیے، یہ پڑھنے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔ پیسہ دولت یہ ہر انسان کے پاس ہو سکتی ہے اور وہ کوئی خوش نصیب نہیں ہے جس کے پاس بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے، گاڑی بنگلہ ہے، یہ وہ کوئی امیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر تو وہ ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ علم کی دولت نصیب فرماتا ہے، اور علم بھی یہ نہیں کہ جس نے 10 سال اس میں گزارے تو اسی کے پاس علم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک حدیث بھی سیکھ لی ہے نا تو سمجھیں آپ نے بہت علم حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔
امید ہے آپ کو جو آج کی باتیں میں نے کی ہیں اس میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ سبق ضرور ملا ہوگا، اور آپ نے یہ باتیں آگے بھی کسی کو سمجھانی ہے۔ کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ جو سیکھیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کو بھی اس راستے پہ لائیں۔ یہ چیز سٹارٹنگ پہ ہے، یہ چیز ہمارے ایریا میں تو میں نہیں جانتی آپ جہاں جہاں ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے، لیکن جہاں پہ میں رہ رہی ہوں ہمارے آس پاس اس چیز کی بہت کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے۔ کسی کو نہیں تفسیر، کوئی کوشش ہی نہیں کرتا کہ ہم تفسیر سیکھیں۔ ہمارے تو آج کل تو وہ زمانہ ہے کہ گھر بیٹھے ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، سب کچھ علم حاصل کر سکتے ہیں، صرف وقت نکالنا ہے۔ اور وقت تو نکالنا پڑتا ہے نا، کسی بھی چیز کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے۔ کوئی بیٹھے بٹھائے تو چیز خود بخود ہمیں نہیں سمجھ آئے گی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے۔ اور دنیا کے کاموں میں سے اپنا وقت نکالنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہے، مجھے پتا ہے سب کی روٹین ایسی ہے کہ ٹائم نکالنا مشکل ہے، لیکن جب آپ ٹائم نکالنا سیکھ جائیں گے نا تو پھر آپ کے لیے یہ چیز ضروری ہوگی کہ باقی کام بھی ہوتے رہیں گے لیکن پہلے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ دنیا کے کام پیچھے 20-22 سال کرتی آئی ہوں، آگے بھی کرتی رہوں گی، وہ نہیں ختم ہوں گے، لیکن کم از کم میں نے یہ جو 2-3 سال ہیں یہ میں نے اس میں سے اپنی زندگی میں سے اپنے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ کم از کم ضرور دینا ہے۔ کم از کم 1 گھنٹہ آپ لیکچر سنیں، سوال سنیں، اس کے آنسر کریں، تھوڑا سا آپ اس کو ٹائم دیں، تسلی سے بیٹھ کے سنا کریں، جب آپ کا مائنڈ بالکل فریش ہو تب سنا کریں، اور صرف سوالوں کے جواب دینے کی نیت سے لیکچر نہ سنا کریں۔ لیکچر سوالوں کا جواب تو صرف اس لیے کی جاتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا وہ لیکچر جو ہے وہ ریمائنڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا سا لیکچر آپ کو ریوائز ہو جاتا ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے اس میں سے آیا کہ ہمیں کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی۔ اصل مقصد تو یہ ہے کہ آپ وہ لیکچر سنیں اور سن کے آپ اس سے کچھ سبق حاصل کریں، اور کوشش کیا کریں کہ آپ اگر سبق سن رہے ہیں، آپ اگر لیکچر سن رہے ہیں تو آپ کے ساتھ گھر میں اگر کوئی اور بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہے تو آپ ان کو بھی ساتھ سنائیں، اگر سنا نہیں سکتے کم از کم آپ جو سیکھتے ہیں وہ تو کسی کو سکھا دیں، اور اپنی ڈیلی کی روٹین بنائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرما رہا ہے نا تو آپ زیادہ نہیں تو کوئی ایک اچھی بات آپ نے ضرور کسی نہ کسی تک ڈلیور کرنی ہے، اور ڈلیور کرنے کا بڑا آسان سا طریقہ ہے۔ آپ کے پاس جو فون ہے تو آپ اسٹیٹس تو ویسے بھی لگاتے ہیں، تو ہر لیکچر میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہوتی ہے جس میں آپ نے کوئی نہ کوئی حدیث پاک پڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی آیت کا ترجمہ ایسا پڑھتے ہیں، تو وہ آپ نے ضرور کم از کم ایک اسٹیٹس جو ہے نا وہ آپ کا اس کے حوالے سے ضرور ہونا چاہیے۔ تفسیر جو بچے اسٹیٹس وغیرہ لگاتے ہیں، جو نہیں لگاتے ضروری نہیں ہے اسٹیٹس کی، میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیا نا کہ آپ جو سیکھیں، اگر آپ کسی اور کو نہیں بتا رہے نا تو آپ اپنے اسٹیٹس پہ ہی وہ بات لگا دیں، اور نہیں تو آپ کو تو بتانے کی شیئر کرنے کی تو بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی ماما کو بھی اگر وہ بات بتائیں گے کہ آج میں نے یہ پڑھا ہے تو وہ بات شیئر ہو گیا، آپ نے نیکی کا حکم آگے پھیلا دیا ہے۔ لیکن وہ میں آپ کو صرف طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ اسٹیٹس آپ لگا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں سے شیئر کر سکتے ہیں، فرینڈ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی، باقی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔